बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के हवाले से हम बात कर रहे थे। सिर्फ बच्चे को, अगर बच्चे का वालिद अपना जायज़ुल नस्ब बच्चा मानने से इनकारी हो जाता है और वो उस बच्चे की पैदाइश बाकायदा जो टाइम फ्रेम इस्लामिक फ़िक़्ह, इस्लामिक शरीयत और इस्लामिक कानून शहादत आर्डर आर्टिकल 128 हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो तमाम कवानीन के तकाज़ों के मुताबिक उस बच्चे को नाजायज़ साबित नहीं हो जाता इस सिर्फ ये कहने से कि ये बच्चा लेजिटिमेट नहीं है। बाज़ औक़ात लोग नानो नफ़क़ा से बचने के लिए या किसी बच्चे को वरासत से महरूम करने के लिए जायज़ुल नस्बी का इनकार कर देते हैं। ये बात डिस्कस हुई थी 2007 CLC पेज 1145 और 2007 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 515 के अंदर। जब भी शादी के बाद बच्चे की पैदाइश कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 128 के तहत साबित हो जाती है कि टाइम फ्रेम जो शरीयत ने, जो कानून ने दिया उसके अंदर है, तो ये बच्चे के लेजिटिमेट होने का एक सबूत है। ये बात खिज़र हयात केस है, उसमें डिस्कस की गई थी और ये केस लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट हुआ 2010 PLD पेज 422 के अंदर। जदीद दौर के अंदर बच्चे की लेजिटिमेसी की तस्दीक करवाने के लिए DNA का टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें वालिद और बच्चे के DNA को बाहम तस्दीक के बाद वज़रिया रिपोर्ट सामने लाया जाता है। और इस टेस्ट DNA जो है एक महंगा टेस्ट है, इसको करने के अखराजात वही पार्टी बियर करती है जो उसको DNA टेस्ट को करवाने के लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं। और DNA टेस्ट करवाने के लिए इजाज़त देना या ना देना ये 110% अदालत की अपनी स्वाबदीद है। अगर दौरान मुकदमा अदालत मुनासिब समझे तो वो DNA टेस्ट की इजाज़त दे देती है, वरना हालात, वाक़यात और शहादतें सफ़े मिसल पे जो हैं वही वाज़े कर रही हैं कि ये बच्चा जो है लेजिटिमेट है और ये बाप है, इसका सिर्फ खर्चा से बचने के लिए, वरासत से महरूम करने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। फिर अदालत प्रेमा फसाई इस मामले को देख लेगी। अब इस बात का फैसला कि DNA टेस्ट लेजिटिमेसी के हवाले से ज़रूरी है या नहीं है, ये अदालत की अपनी स्वाबदीद है। और DNA टेस्ट करवाने के जो अखराजात हैं वही पार्टी उठाएगी जो DNA टेस्ट के लिए अदालत में एप्लीकेशन देगा। ये बात 2010 में PLD कराची हाई कोर्ट पेज 61 के अंदर भी डिस्कस की गई थी। अब कानून शहादत आर्डर 1984 के हवाले से अगर हम देखें तो एक बच्चा जो तलाक के 1 साल 10 माह के बाद पैदा हुआ है, जो बच्चे का वालिद है उसने इनकार कर दिया कि नाबालिग का खर्चा नानो नफ़क़ा नहीं बनता है। अब लाहौर हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स में ये मामला इस तरह के आते रहते हैं, तो कानून ने इस हुज्जत को रद्द कर दिया और फैसला कायम करते हुए रिट पटिशन भी खारिज कर दी थी कि चूँकि बाज़ स्कूल ऑफ थाट्स 2 साल तक की टाइम फ्रेम दे रहे हैं, फ़िक़्ह हनफिया, चूँकि पाकिस्तान में फ़िक़्ह हनफिया प्रिवेल कर रहा है, इस वजह से नानो नफ़क़ा से बचने के लिए ये बच्चा को
ڈس آن کیا جا رہا ہے، اللیجیٹیمیٹ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ڈائیورس جب ہوئی ہے، طلاق جب اس عورت کو دی گئی ہے، اس نے آگے شادی بھی نہیں کی اور 1 سال 10 ماہ کے بعد ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو عدالت نے نابالغ کا نان و نفقہ جو ہے اسی والد کے زمرے میں ڈالا اور کہا کہ یہ اسی کی اولاد ہے۔ اور یہ بات ڈسکس ہوئی تھی NLR 2010 CLJ پیج 408 کے اندر۔ اب کسی بچے کے اقرار النسب یعنی اس کی لیجیٹیمیسی کا اقرار کرنے کے اور اس اقرار النسب کو صحیح ہونا اور مؤثر ہونے کے لیے چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جب باپ کسی بچے کی لیجیٹیمیسی کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ بچہ صحیح النسب ہے اور یہ میرا ہے، تو صرف ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح ڈکلیئر کرنا، صحیح نسب الفرزندی کا اقرار کرنا کہ یہ بچہ میرے ہی تخم سے ہے اور میں نے ہی اس بچے کی والدہ سے شادی کی اور میں نکاح کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب اقرار النسب کے لیے بچے کے والد اور بچے کے درمیان جو عمر کا ڈفرینسیشن ہے وہ کم از کم 12.5 سال کا ہونا چاہیے، یعنی 12.5 سال بڑا والد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 30 سال کا ہے اور وہ کہے کہ 25 سال کا میرا بیٹا ہے، تو وہ صحیح اقرار النسب جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہو سکتا، کیونکہ قانون، شریعت اور فقہ کے مختلف سکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ کم از کم 12.5 سال کا جو مرد ہے وہی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ نابالغ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد جب ایک باپ اپنے بیٹے کی لیجیٹیمیسی کا اقرار النسب کرے گا تو یہ واضح کرے گا کہ یہ اسی کی ایکسکلوزیو اولاد ہے اور کسی اور شخص کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی اور شخص کے تخم سے نہیں ہے۔ اور جس وقت وہ بچہ جس کی لیجیٹیمیسی کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے وہ پیدا ہوا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی والدہ کے ساتھ جو والد ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ حالت قانونی بیوی تھی یا اس نے نکاح کیا ہوا تھا یا ایسی عورت نہیں تھی جس عورت کو اللہ نے، شریعت نے، قانون نے اس پہ حرام کر دیا تھا اور حرمت کے رشتوں میں سے نہیں تھی وہ عورت۔ اگر ایسی صورت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت حرمت کا رشتہ رکھتی ہے ایک مرد کے ساتھ اور وہ مرد جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے؟ میرے پاس ایک کیس تھا، اس میں نے دیکھا کہ ایک سگے بھائی نے اپنی ریئل سسٹر کے بچے کو اقرار النسب دے رکھا تھا، اپنے نام سے رجسٹرڈ کروایا ہوا تھا، تو یہ بہت زیادہ پیچیدگیوں کا مسئلہ آ گیا۔ اب ایسی عورت جس پہ شریعت نے نکاح دائمی اور قطعی حرام کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ اس بچے کو اقرار النسب جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور وہ اس قطعی صورت اس کا اقرار النسب جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس بچے نے اس والد کے اقرار النسب کی تردید نہ کی ہو۔ باپ نے کہا کہ یہ بچہ میرے تخم سے ہے اور بچہ جب بڑا ہوا ہے اس نے تردید نہیں کی بلکہ کہا کہ یہ فلاں شخص ہی میرا والد ہے۔ اور ایک مرتبہ یاد رکھیے گا دوستو کہ جب کسی بچے کا والد اقرار النسب کسی بچے کا تسلیم کر لیتا ہے، دین اس بچے کے اقرار النسب سے وہ منحرف نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ہی وہ اقرار النسب کرے گا تمام قانونی نتائج جو ہیں، اس بچے کے قانونی حقوق جو ہیں، حق وراثت ہے، حق ولایت ہے، نان و نفقے کے حقوق ہیں، وہ مرتب ہو جائیں گے۔ اب ڈی این اے جو ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ
اور 4 نائٹروجن بیس سے مل کر ڈی این اے بنتا ہے، جو کہ ڈی این اے ٹیسٹ ایک جینیٹک میٹیریل یا وراثتی مادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ والدین کی خصوصیات اولاد میں منتقل کرتا ہے، اور کسی بھی جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس تبدیلیوں والے جسم کی کنسٹرکشن ڈی این اے میں کوڈ کی صورت میں ہوتی ہے۔ مثلا آنکھوں کا رنگ جو ہے والدین کی طرف سے آیا ہے، ڈی این اے میں پتہ چل جائے گا، بالوں کا رنگ کا پتہ چل جائے گا، آنکھوں کے رنگ کا پتہ چل جائے گا۔ اب تقریباً سائنس کہتی ہے کہ 1,00,000 خصوصیات جو ہیں وہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور یہ 2 جین سے مل کر، ایک جین والد سے اور ایک جین والدہ سے ہوتا ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے سے ٹیشو لے کر وہ جین سے مل کر بنتا ہے۔ ٹیشو لے کر آپ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے کیا جا سکتا ہے، مثلا ہڈی سے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، گوشت سے، دانت سے، تھوک سے، خون سے، یہ بال سے، ناخن سے، جسم کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی ٹیشو سے آپ کوئی حصہ لے کے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے بارے میں شک میں مبتلا ہے اور اس کو جائز ماننے سے انکاری ہے، یا کسی شخص کی فوتگی ہو گئی ہے اور اس کی اولاد ظاہر ہو جو کہ اعلان کرے کہ وہ فوت ہونے والا جو شخص ہے اس کی جائز اولاد ہے، تو اپنے بیان کی تصدیق کرنے کے لیے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے متعلقہ جو کورٹ ہے جس میں وہ کیس اس نے فائل کیا ہے اس میں اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور اس ٹیسٹ سے ہر بات جو ہے وہ صاف اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے اسی کورٹ میں جہاں پہ وہ میٹر پینڈنگ ہے ایک اپلیکیشن برائے بمراد کرائے جانے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ فائل کی جاتی ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے اخراجات وہ پارٹی جس نے وہ اپلیکیشن دی ہے وہی اٹھائے گی، اور ایک بار جب ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے تو کوئی بھی والد اپنی اولاد کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ عام طور پہ لوگ نان و نفقہ سے بچنے کے لیے، وراثت سے محروم کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک کیس سرور مائی بنام فیملی کورٹ جج، ایک کیس لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ اس کیس میں ایک رٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ جو ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، وہ بندہ بنیادی طور پر لونیٹک تھا، پاگل تھا۔ اس کے جو وارثان تھے اس کی جائیداد کے پیچھے اس کے بھائی بہن، وہ کہتے تھے کہ یہ جو بیٹا ہے بچے اس پاگل شخص کا یہ جائز اولاد نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حالات و واقعات اس کیس کے سامنے آ جاتے ہیں، نکاح نامہ سامنے آ گیا، تصدیق ہوئی، مثبت شہادتیں آ گئیں۔ اس میں پھر کیا ہوا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اپلیکیشن دی گئی، تو ڈی این اے ٹیسٹ کی اپلیکیشن کو فیملی کورٹ نے مسترد کر دیا کہ جب واضح طور پہ شہادتیں موجود ہیں اور آپ اس عورت کے نکاح کو تسلیم کر رہے ہیں اس پاگل شخص کے ساتھ، دین کوئی ایسی امر مانے نہیں ہے کہ پاگل شخص کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا تھا، چونکہ لیجیٹیمیٹ پیریڈ ہے، لیجیٹیمیٹ شادی تھی، تو لیجیٹیمیٹ بچہ پیدا ہو گیا، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2010 وائی ایل آر پیج ہے 1234 کے اندر۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے جو بھی پارٹی اپلیکیشن دے گی اس ڈی این اے ٹیسٹ کے تمام اخراجات وہی برداشت کرے گی۔ یہ بات پی ایل جے 2010 کراچی ہائی کورٹ پیج 30 کے اندر ڈسکس کی گئی تھی۔ اب ایک بچہ، ماں باپ کی شادی ثابت ہو رہی ہے سرکمسٹانسز سے، ڈاکومنٹیشن سے، بچہ 1 سال بعد، 10 ماہ بعد، 11 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، ڈلیور ہو گیا۔
جب 10 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، وراثت سے بچنے کے لیے یا نان و نفقہ سے بچنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ اسی کورٹ میں جہاں پہ معاملہ پینڈنگ تھا دے دی جاتی ہے. تو بھائی شادی کے بعد لیجیٹیمیٹ پیریڈ میں بچہ پیدا ہوا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سرکمسٹانسز آف دا کیس جو ہیں وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہی بچہ لیجیٹیمیٹ بچہ ہے اور اسی والد کا ہے جو منقوہ بیوی میں سے بچہ پیدا ہوا ہے. اور یہ بات ڈسکس ہوئی پی ایل ڈی 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 302 کے اندر، اور 2008 ایس سی ایم آر پیج 1707 کے اندر اس بات کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد ظفر اقبال ورسز زریں بی بی ایک کیس سامنے آتا ہے جس میں ایک شخص فیملی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دیتا ہے کہ جی یہ جو بچہ ہے جس کا نان و نفقہ آپ مجھ سے طلب کیا جا رہا ہے یہ میرا لیجیٹیمیٹ بچہ نہیں ہے. دین ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اپلیکیشن دے دیتا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کی اپلیکیشن دینے کے بعد جب اس کو کہا گیا کہ اخراجات جمع کروا دے ڈی این اے ٹیسٹ کے، تو وہ اپلیکیشن جو اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے دی تھی وہ وڈرا کر لی، اور جو بچہ اس کی سابقہ بیوی کی تحویل میں تھا اس کو نان و نفقہ دینا شروع کر دیا. تو معاملہ جو ہے وہ سیٹلڈ ہو گیا، اور اس میں مداخلت جو ہے کہا گیا کہ نہ کی جائے. فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا. ظفر اقبال بنام زریں بی بی کیس بڑا لیڈنگ کیس ہے، اور یہ بات رپورٹ ہوئی تھی 2010 پی سی آر ایل جے پیج ہے 604، اور پیج فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا پچھلے دنوں ایک ججمنٹ آئی. بنیادی طور پہ یہ ججمنٹ ڈی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے تھی، اور ڈی این اے ٹیسٹ الاؤ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ایک بندہ اپلیکیشن دے رہا ہے فیملی کورٹ میں، جب بات سرکمسٹانسز سے یا ڈاکومنٹری ایویڈنس سے واضح نہیں ہو رہی ہے، دین ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اگر اپلیکیشن دی ہے، اخراجات جمع کروا دیے اس بندے نے، تو وہ اجازت دے دینی چاہیے. اور یہ بات بیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی ایک فیصلے پہ، وہ رپورٹ ہوا تھا پی ایل ڈی 2009 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 11 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. تو شادی کے دوران بچے کی پیدائش قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 128 کے تحت جائز ہونے کا ثبوت ہے کہ 6 ماہ کے بعد اور 2 سال سے پہلے. اب ڈی این اے ٹیسٹ معمول کا معاملہ نہیں ہے، خاص طور پر جب باپ بچے کو شادی کے دوران جائز ماننے سے انکاری ہو، کیونکہ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 128 کے تحت جو بچہ ایک ویلڈ میرج کے 6 ماہ کے بعد اور ایک ویلڈ میرج کی ڈیزولوشن کے 2 سال بعد، 2 سال کے پیریڈ کے اندر پیدا ہوا ہے، تو عورت نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے، دین یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بچہ اسی شخص کا ہے جب تک کہ یہ جو شخص جو ہے وہ ماننے سے انکاری نہ ہو جائے. اگر انکاری ہو گیا ہے دین تو معاملہ متنازع ہو گیا ہے. اور جب معاملہ متنازع ہو گیا تو قانون شہادت آرڈر 1984 واضح کر رہا ہے، آرٹیکل 117 اور آرٹیکل 118 برڈن آف پروف کو ڈیل کرتے ہیں کہ جب بھی لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کا معاملہ زیر بحث آئے تو برڈن آف پروف جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفینڈنٹ پارٹی جو ہوگی اس کے اوپر ہوگا، اور وہ ثابت کرے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس کا صحیح و نسب نہیں ہے، لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. اور یہ بات خضر حیات ورسز ایڈیشنل سیشن جج ایک کیس بڑا لیڈنگ کیس ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکس ہوا اور انٹرپریٹ ہوا 2010 پی ایل ڈی پیج 422 کے اندر. تو دوستو لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کو ڈی این اے ٹیسٹ سے تصدیق کے لیے اپلیکیشنز آئے روز
فیملی کورٹس میں یہ بات سامنے آتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات سول کورٹس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ 3 حصوں میں چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں نے ڈسکس کیا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔